अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुज़ख़्ख़ातिन हज़रात, आज मैं एक ऐसे मामले के अंदर आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत फूंक कर कदम रखते हुए मुझे चलना पड़ता है, और मुझे चलना भी चाहिए क्योंकि ज़ाहिर बात है इसमें एक उम्मत के एक बहुत ही संजीदा और बड़े सेंसिटिव हसास मामले का ताल्लुक़ है। और ये हसास मामला आज से नहीं 1400 साल से चला आ रहा है। पहली बात तो यह है कि किसी तौर पर भी मैंने आज तक अपने आप को खालिसतन सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल के उस कौल के ऊपर अमल करने की कोशिश की है, उस वक्त महदूद रखा है कि जब आपसे पूछा जाता था कि मुसलमान अव्वल दौर में जब सहाबा आपस में लड़े थे और जिस वक़्त जंग जमल और जंग सफ़ैन हुई थी तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो वो खामोश रहते हुए ये कहा करते थे कि अगर अल्लाह ने हमारी तलवारों को नियामों से निकालने के लिए महफूज रखा, यानी हमें उस दौर में पैदा नहीं हुए वरना हमें फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता कि हम किस तरफ खड़े हो जाएं, और हर वक्त यही धड़का लगा रहता कि हम गलत भी हैं या सही भी हैं, हक़ भी हैं या नहीं भी हैं, या हमें लड़ना चाहिए भी है या नहीं चाहिए, तो फिर हमें कोई हक़ नहीं पहुंचता कि हम अपनी ज़ुबानों को नियाम से बाहर निकालें जैसे उन्होंने तलवारों को बाहर निकाला था। वो बिल्कुल साद बिन अबी वक़ास की उस कॉल के ऊपर, बल्कि उस हदीस के हवाले से उनके उस अमल के ऊपर अमल करते थे कि जब सैयदना साद बिन अबी वक़ास से सैयदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आप मेरी तरफ आएँ, तो आपने फरमाया कि मुझे सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब दो मुसलमान ग्रोहों की आपस में तलवारें निकल आएँ तो अपनी तलवार जो है वो उसे तोड़ कर उहद के पहाड़ में फेंक देना और घर में जाकर गोशा नशीन हो जाना। इसलिए मैं इसको बिल्कुल किसी तौर पर भी खालिसतन फितने के हिसाब से आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ और एक ख़ास हवाले से, एक ख़ास इलाके से गुफ्तगू करना चाहता हूँ, इसलिए कि अब किसी न किसी तौर पर एक ऐसी जंग में हम मुलव्वस होने जा रहे हैं जो उम्मत के किसी एक फ़रीक के ख़िलाफ़ और उस फ़रीक के ऊपर जिसे कहते हैं लागू की जाएगी। फितनों के दौर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीस ऐसी हैं कि जिनमें आपने फरमाया कि फितने ऐसे निकलेंगे कि कोई घर उससे नहीं बच सकेगा, फैल पाएगा लोगों के पाँव के नीचे से, सरों पर से फितने। इतनी अहादीस हैं फितने के बारे में कि खौफ आता है। आपने फरमाया कि बिल्कुल ऐसे होगा जैसे तस्बीह की एक लड़ी हो या बाला केक हो, वो टूट जाए और दाने जो हैं वो टप 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 गिरते हों। आप तस्बीह अपने हाथ में रख के देखें और उसको अचानक आपके हाथ से टूट जाए तो दाने पूरे कमरे में बिखर जाते हैं और उनमें उनके गिरने की रफ्तार इस कदर तेज़ होती है कि आपको समझ नहीं आती कि कैसे उसको संभाल सके। यही कैफियत फितनों की होगी। आज मैं ख़ास तौर पे उस ख़बर के बाद थोड़ा सा मुझे एक परेशानी इसलिए भी हुई है कि शायद ये जंग नज़दीक आ रही है कि इज़राइल ने अपनी सबमरीन जो है वो ईरानी जो है वो साहिल के करीब जाके खड़ी कर दी है, और ट्रंप जो है और उसकी इंतज़ामिया वो 20 जनवरी से पहले किसी न किसी चीज़ को उस जंग को छेड़ना चाहती है ताकि इस खित्ते को ख़राब किया जाए और इसमें अमन व अमान को तबाह किया जाए। यहाँ पर चूँकि निशाना इस वक्त ईरान है तो ख़ास तौर पे मैं इस वक्त इसको सिर्फ उम्मत मुसलमान की जंग के तौर पे नहीं, इस खित्ते के अंदर ईरान और अरब की जो जंगें हैं जिनको हम लोगों ने, बल्कि हम नहीं उन लड़ने वालों ने शिया और सुन्नी जंगें बनाकर मुसलमान उम्मत का एक खून बहाने का एक रास्ता निकाला हुआ है, और चारों तरफ से उम्मत के लोग जो हैं वहाँ जाके लड़ रहे हैं और जाके वहाँ पर मारे जा रहे हैं और उसका कोई नतीजा बरामद नहीं हो रहा। अबू बकर बगदादी जा रहा है तो फलां जा रहा है और वो जाके अपनी एक खिलाफत कायम कर रहा है और पूरी उम्मत वहाँ जाके इकट्ठी हो रही है जो उसके अच्छे बेचारे बेहतरीन लोग 23-24 मुल्कों से निकल के वहाँ पहुँच रहे हैं, और जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो यूरोप उनको बमबारी करके उनको मार देता है और फिर कुछ पता ही नहीं चलता कि ये दाइश कहाँ चले गई, कभी इस तरफ छुप गई। इसी तरह ईरान और इराक की आपस की जो
ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کی بہتری اور وہاں کی حکومت کے ساتھ، تو شام میں پاکستان سے اور افغانستان سے فاطمیون اور زینبیون کے نام سے بندے بھرتی کر کے وہاں پہنچائے جاتے ہیں، اور ان کو مقامات مقدسہ کے تحفظ کے نام پر وہاں لڑایا جاتا ہے، اور ان بیچاروں کی لاشیں بھی جو ہیں اپنے گھروں میں پہنچتی ہیں۔ تو یہ امت کے جو نوجوان آپس میں اس وقت دست و گریبان ہیں، وہی جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تلواریں نکلیں تو پھر اس کے بعد تم کسی طور پر بھی ان میں شامل نہ ہونا، بلکہ اپنے گھر میں بیٹھے رہنا۔ آپ حیران ہوں گے جو ملمت الکبریٰ کی جنگیں بتائی گئی ہیں، ان میں سوائے سیدنا امام مہدی کی لشکر میں شامل ہونے کے علاوہ رسول اکرم نے کسی جنگ میں شامل ہونے کے بارے میں کوئی ترغیب نہیں دی، سوائے یہ آپ نے کہا کہ علیکم بالشام، کہ تم شام میں چلے جانا جس وقت ہوگا، کیونکہ شام میں وہ جو لوگ ہوں گے امام مہدی کے لوگ جو ہوں گے وہاں ان کا جو ہے وہ اپنا جو مرکز ہوگا، وہ آپ نے فرمایا کہ وہ رقہ کا جو علاقہ ہے، غوطہ جسے کہتے ہیں، رقہ کے آس پاس وہ علاقہ ہے، غوطہ کا علاقہ ہوگا۔ اس میں بھی سیدنا امام مہدی کے لشکر کی پہچان، اتنی بڑی پہچان آپ نے بتائی ہے کہ بیضا کے مقام پہ وہ لوگ ان کے مقابلے میں جو شام سے لشکر آئے گا، جو کہ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی سفیانی نام کے کسی شخص کا لشکر ہوگا، کوئی ایک حدیث میں ذکر ہے، ایک حدیث میں ذکر ہے کہ اس کا ننہال بنو کلب سے ہوگا، سفیانی کہلاتا ہوگا، کسی جگہ اس کا بالکل ذکر نہیں ہے، اس لیے میں نے خاص طور پہ اس کا ذکر سے نہیں کرتا، لیکن شام سے لشکر کے جمع ہونے کا ذکر ضرور ہے۔ تو وہ آئے گا اور تو ان نشانی سے پتہ چل جائے گا کہ کس لشکر میں آپ کو شامل ہونا ہے۔ اس وقت جو جنگ ہے جو شروع ہو رہی ہے، اس جنگ کا آغاز کئی دفعہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ وہ شروع ہوا تھا اس وقت جب ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم یروشلم کو اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا جسے ہم نے بالکل نوٹس نہیں کیا، میں نے اس پہ ایک چھوٹا سا کالم بھی لکھا تھا، لیکن اس واقعے سے ایک بہت ریلیشن شپ اور نظر آتا ہے کہ جو نو بحثیت مسلمان نہیں، بحثیت بنی اسرائیل اور ایرانی قوم کے ہے، اس کے حساب سے ایک تعلق نظر آتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اسلام نے بدلنے کی کوشش کی بہت حد تک، لیکن جیسے بہت ساری چیزیں دلوں میں رہ جاتی ہیں، جیسے مشرکین مکہ کی تعصب مسلمانوں کے دلوں میں بعد میں نکل آیا تھا، ابھر آیا تھا، اور ویسے ہی ایرانی تعصب بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک کہیں نہ کہیں ایک ایرانی صورتحال کے اندر جو ہے وہ نظر آتا رہتا ہے۔ اور میں کبھی کبھی وہ یہ جو اس کی ربائی ہے، اس کی فردوسی کی، وہ پڑھتا ہوں تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ بشکست عمر پشت دلیران اجمرا، برباد فناداد رگے و ریشہ جمرا، ای اربدہ برقصب خلافت علی نیست با آل عمر کینہ قدیم است عمر را، کہ بنیادی طور پر یہ جو شکست ہوئی ہے ہمیں قادسیہ کے اندر حضرت عمر کی، اس نے ہمارے عجم کے دلیران جو ہیں ان کو تباہ برباد کر دیا ہے، اور ہمارے اس ایرانی تمتمے اور تنتنے کو ختم کر دیا ہے۔ ہمیں اس سے یہ دشمنی نہیں ہے کہ اس نے سیدنا علی کی خلافت کو غصب کیا ہے، بلکہ اس کا تو پرانا عرب کا جو کینہ تھا جو ایرانیوں کے ساتھ وہ نکلا ہے۔ ایرانی بنیادی طور پر بنی اسرائیل کے اوپر ایک محسن قوم تھی تاریخ کے اندر۔ واقعہ یہ تھا کہ ایران نہیں بلکہ اسرائیل نے ایران کے ایک پرانے حاکم دارا، اس کی اور ٹرمپ، ان دونوں کی تصاویر کے ساتھ ایک سکہ جاری کیا تھا $50 کا، اور یہ سکہ اس نے جاری کیا تھا جس وقت ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ یروشلم جو ہے ہم اس کو دارالحکومت تسلیم کرتے ہیں۔ دارا کا جو سکہ جاری کیا تھا وہ داریوس پرانا کہا جاتا تھا کہ وہ لوگ وہ تھے جو کہ جنہوں نے ہر حکمران کا نام ہی دارا، اور سکندر دارا، اور سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، حضرت علامہ اقبال کا شعر ہے۔ دارا وہ حکمران تھا کہ جب بابل و نینوا کے حکمران وقت قد نصر، جسے بخت نصر بھی کہا جاتا ہے، اس نے یہودیوں کو وہاں سے نکال کے بابل اور نینوا کے علاقے میں محبوس اور غلام بنایا ہوا تھا، تو دارا نے جا کے جب اس کو فتح کیا تھا تو انہوں نے اس کو واپس یروشلم بھیج دیا تھا۔ تو سکہ نکالنے کی بنیادی وجہ یہی تھی، ان دونوں کی دونوں کی معاملے کے اندر یہی تھی کہ دونوں ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، اور دونوں وہاں وہ چلے آ رہے ہیں، صدیوں سے ہمارے یہ قوم محسن چلی آ رہی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوران جب ایران فتح ہوا ہے تو ایران جو تھا
اس کے ہاں یہودی تو آباد رہے لیکن ان کی یہودیوں کے ساتھ وہ مخاصمت آ گئی، وہ محبت باقی نہ رہی جو کہ پہلے ہوتی تھی، اور چونکہ وہ اسلام کا ایک مرکز بن گئے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایران حیران کن چیز ہے کہ 200-250 سال سے مسلک شیعہ کے لیے ایک بہت اہم ہے صفوی، لیکن 200-250 سال سے پہلے مسلک سنی کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر ہے۔ سب سے بڑے امام جو ہیں ہمارے اسی خطے سے پیدا ہوئے ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، اس کے ساتھ ساتھ امام غزالی کا مقبرہ آج بھی مشہد میں طوس جاتے ہوئے مشہد کے راستے میں فردوسی کے مقابلے کے مزار کے آس پاس نظر آتا ہے، اور امام غزالی آخری جسے کہتے ہیں تنتراک والے سنی امام تھے۔ اور اس کے بعد پھر تشیع چونکہ عراق کا تھا، صفوی جب وہاں سے آئے تو صفوی نے وہاں سے ان کو بلا کے وہاں رکھا۔ تو مسلمانوں کی دونوں شیعہ اور سنی دونوں کی ایک اہم ترین علمی جگہ اور مقام رہی ہے۔ لیکن ایرانی جس وقت جنگ میں آتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ ایرانیت کی صورتحال میں ہوتے ہیں۔ جس وقت عراق اور ایران کی جنگ ہوئی، آپ حیران ہوں گے کہ دونوں طرف شیعہ بھی تھے اور دونوں طرف سنی بھی تھے، لیکن اس جنگ کے اندر اسلحہ جو تھا کانٹراس کا، وہ امریکن اسلحہ وہ اسرائیل جو تھا وہ یہاں پر استعمال ہوتا تھا، اور ایرانی اس کو خریدتے تھے کیونکہ اسرائیلیوں کی عراقیوں کے ساتھ دشمنی تھی۔ تو اب جو صورتحال بن رہی ہے، اس صورتحال کے اندر یہ کیفیت ایسی آ رہی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ اس جنگ میں ایرانیوں کو مسلم امہ کہیں تنہا نہ چھوڑ دے، کیونکہ عرب جو ہیں وہ مکمل طور پر امریکن لابی کے اندر جا چکے ہوئے ہیں، اور ایرانی جو ہیں انہوں نے اپنی ایرانیت کو غالب کرنے کے لیے عربوں کے ساتھ گزشتہ 15 سال سے ایک ایسی جنگ اکٹھی کی ہے جس میں ان کو عربوں کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ بڑی واضح بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی اعمال جو ہیں عراق کے اندر عربوں کے خلاف، اور خاص طور پہ شام کے خلاف، اور اس پورے علاقے کے اندر، اور خاص طور پہ ایک آگ یمن اور بحرین کے علاقوں میں لگانے کے بعد، اور پھر اس کی عربوں کے ہاں سے ریٹیلیشن آنے کے بعد جو صورتحال بنی ہے، اس میں مجھے ایک ڈر لگتا ہے کہ یہ جنگ اگر ایک دفعہ شروع ہو گئی تو عرب دنیا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہوگی، اور امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہوگا، اور اس جنگ کے نتیجے میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو مشہور حدیث میرے سامنے اس وقت نظر آ رہی ہے، جس کے بارے میں مجھے خطرہ نظر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اول الناس ہلاکا فارسا ثم العرب علی اثرہم، کہ پہلی ہلاکت جو ہے وہ ایرانیوں کی ہوگی، اور اس کے بعد عرب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور کوئی نہیں رہے گا۔ یہ ایسا خطرہ ہے جس کے بارے میں وارن کر رہا ہوں کہ اگر اس مسئلے میں بے شک ایران عراق کی صورتحال ہے، بے شک ایران عراق اور عرب کی صورتحال ہے، لیکن مسلم امہ کو خاص طور پہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، مسلمان اور مسلمان کی آپس کی لڑائی میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں، کہ لیکن مسلمان اور کفر کی لڑائی میں اس وقت آپ پہ ساتھ دینا لازم ہو جاتا ہے، بے شک یہ امریکہ اور ایران کی لڑائی ہو، یا امریکہ اور طالبان کی لڑائی ہو، یا امریکہ اور سعودی عرب کی لڑائی ہو۔ جو لوگ یہ خوش ہوتے ہیں کہ کل کو ایران کو امریکہ تباہ کر دے گا تو ہم بہت غالب ہو جائیں گے، یا کل کو امریکہ جو ہے سعودی عرب کا خاتمہ کر دے گا تو ہم خوش ہو جائیں گے، اور چونکہ ہمارے مسلک کے لوگ نہیں، وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ضرور جواب دہ ہوں گے۔ جس قوم، جس کلمہ گو شخص کے مقابلے میں کوئی کفر کی سلطنت کھڑی ہو، مسلمان پر واجب ہے کہ وہ مسلمان کے حق میں کھڑا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔